ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करने के लिए ऑटिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म क्या है? इस टॉपिक पे जाने से पहले आप एक वीडियो देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए किसी भी काम पर फ़ोकस करना इतना आसान नहीं होता। ऑटिस्टिक लोगों के लिए अपने इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात को नज़रअंदाज़ करना इतना आसान नहीं होता, जितना कि एक नॉर्मल इंसान बहुत आराम से उन चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर सकता है। वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए या ऑटिस्टिक लोगों के लिए उनके इर्द-गिर्द का माहौल कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हम अपने टॉपिक व्हाट इज़ ऑटिज़म को देख लेते हैं। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चे के साथ सारी उम्र रहेगा। लेकिन इसकी तशख़ीस या डायग्नोसिस अगर जल्दी उम्र में कर लिया जाए और बच्चे को वो सपोर्ट या वो मदद फ़राहम की जाए जिसकी उसको ज़रूरत है, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है सब कुछ सीखने के बाद। ऑटिस्टिक बच्चा मुख्तलिफ क्यों होता है और उसका बिहेवियर दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ क्यों होता है? इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें, तो हम सबसे पहले बच्चे के दिमाग में मौजूद न्यूरल कनेक्शंस की बात करेंगे। हर इंसान के दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जो एक पैगाम को वसूल करके उसको दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। ये न्यूरॉन्स बहुत तरतीब से काम करते हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे के न्यूरल कनेक्शंस उस तरतीब से काम नहीं करते। वो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, किसी जगह पे उनका लिंक कम होता है, जिसकी वजह से ये बच्चा हर चीज़ को बहुत मुख्तलिफ तरीके से लेता है। इनके लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझना बहुत मुख्तलिफ होता है। इसीलिए इन बच्चों की लैंग्वेज या ज़बान एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप नहीं होती। ऑटिज़म दुनिया में ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है। दुनिया में इसकी रेशो 4:1 एक है, यानी कि 4 लड़के होंगे तो एक लड़की को ऑटिज़म होगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद समझने के लिए हम अली की केस स्टडी देख लेते हैं। अली की मदर के मुताबिक अली की बर्थ नॉर्मल हुई थी। उस बच्चे के चेहरे या उसकी जिसामत से कहीं से भी नहीं लगता था कि उस बच्चे को कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अली की मदर के मुताबिक अली बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करता था, जैसे बच्चे भूख के टाइम पे रोते हैं इसी तरह वो रोता था। लेकिन उसकी मदर ने एक चीज़ नोट की थी, जो कि उन्होंने बाद में रिकॉग्नाइज़ की। अली के दूध पीने का टाइम एग्जैक्ट 2 आवर्स का था। जैसा कि नॉर्मल बच्चे रोते हैं और दूध पीते हैं, लेकिन वो समटाइम्स 2 आवर्स के बाद दूध पीते हैं, उठते हैं, या फिर कभी 3 घंटे भी बच्चे सो जाते हैं, कुछ बच्चे तो 4 घंटे भी सो जाते हैं। मैं बेबी बॉर्न की बात कर रही हूँ। लेकिन अली की मदर के मुताबिक जब से अली पैदा हुआ तब से लेके 1 साल तक वो एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद ही रोता था दूध के लिए, एग्जैक्ट 2 आवर्स। ना 5 मिनट ऊपर और ना ही 5 मिनट नीचे। ये चीज़ उसकी मदर के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। वो कहती हैं कि मैं हमेशा सोचती थी कि इसके अंदर कोई क्लॉक फिट है। इसको कैसे पता है कि अब ये 2 घंटे, एग्ज़ैक्ट 2 घंटे गुज़र चुके हैं। फिर जब वो बच्चा 2 मंथ्स का हुआ तो उसकी मदर के मुताबिक वो जब उनको उसको रैटल पकड़ाती थी तो वो उस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार नहीं करता था, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा रैटल की आवाज़ सुन के या बलून्स को देख के खुश होता है, फ़ौरन टाँगे मारना शुरू कर देता है। तो अली उस तरह से बिहेव नहीं करता था।
پھر جب وہ 4 ماہ کا ہوا تو کسی ایک فیملی ممبر نے اس کو گفٹ کے طور پہ لائٹ لائٹ والا ریٹل دیا، جس میں میوزک کی ساؤنڈ بھی آتی تھی۔ اس کے نیچے وہ لیٹ کے لائٹس کو بھی دیکھتا تھا اور میوزک کو بھی سنتا تھا، اور پھر وہ ٹانگیں مارتا تھا، یعنی کہ 4 مہینے کے بعد اس بچے نے کسی ٹوئے کو ریسپونڈ کرنا شروع کیا تھا، جس میں لائٹس تھیں جو بلنک ہوتی تھیں جب بھی میوزک بجتا تھا۔ ایک اور بات بہت حیران کن اس کی مدر نے بتائی کہ یہ 4 ماہ کی عمر میں رینگنا شروع ہو گیا تھا۔ رینگنے سے مراد جیسے اپنے کیٹر پلر کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی لیگز کو آگے کرتی ہے اور پھر رینگتی ہے، سیم اسی طرح علی رینگتا تھا۔ یہ بات بھی بہت تعجب والی ہے کہ 4 ماہ کے بچے کو آج تک کبھی رینگتے نہیں دیکھا۔ 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد بچے کرول کرنا شروع کرتے ہیں نارملی۔ ایک اور چیز بھی اس کی مدر نے نوٹ کی کہ 6 منتھس تک علی بالکل نہیں فیل ہوتا تھا کہ علی اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ کسی کی بھی گود میں بہت خوشی سے چلا جاتا تھا۔ یعنی نارملی 2 منتھس کا بچہ یا 3 منتھس کا بچہ اپنی ماں کی خوشبو اور اس کو پہچاننے لگ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ علی تاخیر سے پہچاننا شروع کیا۔ 7 اور 8 ماہ کی عمر میں جا کے اس نے پہچاننا شروع کیا کہ یہ اس کی مدر ہے۔ اس سے پہلے وہ ہر کسی کے پاس بالکل اسی طرح جاتا تھا جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پاس خوشی سے آتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مینشن کی گئی کہ جب اس کے فادر شام کو گھر آتے تھے تو جس طرح چھوٹے بچے اپنے فادرز کو دیکھ کے اوں غاں کی آوازیں نکالتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کھلکھلاتے ہیں، سیم اسی طرح علی بھی بالکل اسی طرح ریسپونڈ کرتا تھا۔ جب شام کو اس کے والد گھر آتے تھے وہ اسی طرح خوشی کا اظہار کرتا تھا، بہت ساری باتیں کرتا تھا اوں غاں کر کے، تو کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا کہ علی کو کوئی پرابلم بھی ہوگا کبھی زندگی میں۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی گریب بہت مضبوط ہوتی ہے، اس طرح تقریباً 8 ماہ کا ہو چکا تھا علی، لیکن وہ ابھی تک اپنی فیڈر کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کی مدر کے لیے حیران کن تھی کہ یہ فیڈر کو کیوں نہیں پکڑ پاتا۔ اس کی مدر کو تقریباً 1 مہینہ لگا اس کو فیڈر کو پکڑوانے میں، یعنی کہ اس کو یہ سکھانے میں کہ فیڈر کو زور سے پکڑنا ہے۔ 10 منتھس میں علی چلنا شروع ہو گیا۔ اب تھوڑی سی اس کے اندر سمٹمز واضح ہونے لگی تھیں، جیسے کہ وہ کلیپ کرتا تھا، بہت زیادہ بھاگتا دوڑتا تھا، اور کبھی کبھی ٹوز پر چلتا تھا، یعنی کہ پاؤں کی انگلیوں پہ چلتا تھا۔ بہت زیادہ جمپنگ کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو فلیپ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اب ایموشنز بھی شروع ہو چکے تھے، یعنی کسی نئے چہرے کو وہ گھر میں دیکھتا تھا، کوئی مہمان گھر میں آتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا، اس کو اگر کہیں لے کے جاتے تھے تو بھی وہ بہت زیادہ روتا تھا، کسی بھی نئے انوائرمنٹ میں وہ بہت زیادہ روتا تھا، پبلک پلیسز پہ، شاپس پہ، ہر جگہ وہ بہت زیادہ روتا تھا۔ اتنا زیادہ چیخ کے روتا تھا کہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ پیرنٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جس سے پیرنٹس ظاہر ہے دل شکنی کا شکار ہو جاتے تھے۔ جس طرح 1.25 سال کے بچے بلڈنگ بلاک سے کچھ نہ کچھ شیپس بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، لیکن علی صرف ٹاور بناتا تھا، یعنی کہ بلاکس کو اوپر اوپر لگاتا جاتا تھا، صرف ٹاور کی شیپ بناتا تھا یا پھر وہ لائن سے رکھتا تھا۔ یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال کے بچے، 2 سال کے بچے کاروں کے ساتھ پریٹینڈ پلے کرتے ہیں، تو علی اس طرح سے کوئی بھی پریٹینڈ پلے نہیں کرتا تھا۔ 2 سال کا جب علی ہو گیا لیکن وہ ایک ایک لفظ پر ہی تھا، یعنی کہ وہ صرف مما بولتا تھا یا بابا بولتا تھا یا بنانا بولتا تھا یا ایپل بولتا تھا، یعنی کہ ایک ایک لفظ ہی بولتا تھا۔ تو اس کی مدر کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ یہ 2 سال کی عمر میں بھی صرف ایک ایک لفظ بول رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب اس کو نام سے بلاتی تھی تو کبھی وہ ریسپونڈ کرتا تھا اور کبھی نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اکیلا ہے، اس وجہ سے اس کی لینگویج اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ اس کی مدر اس کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے گئیں۔ اسپیچ تھراپسٹ نے تھوڑا سا شاید آئیڈیا لگا لیا کہ اس کو کوئی اور پرابلم ہے، اس کو لینگویج پرابلم نہیں ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر کو علی کو ریفر کیا، اور پھر ڈاکٹر نے علی کو پراپر تشخیص کے بعد جو ان کے سیشنز ہوتے ہیں UK کے حساب سے، اس کو ڈائگنوز کیا 3 سال کی عمر 3.5 سال کی عمر میں کہ علی آٹسٹک ہے۔ اس کی مدر کے مطابق وہ بہت زیادہ شیٹر ہو گئی، ایون اس کے فادر بھی، لیکن خیر اس کی مدر نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے سارا کچھ اسپیچ تھراپسٹ سے سیکھا، جو وہ کورسز کر سکتی تھی انہوں نے وہ سب کچھ کیے، اور علی کے اوپر بہت زیادہ محنت کی۔ محنت اور توجہ سے آج علی 11 سال کا ہے،
وہ اپنے بہت سارے کام خود ہی کر لیتا ہے، اس میں اس کو اتنی زیادہ مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نارمل اسکول میں پڑھتا ہے، اسپیشل اسکول میں وہ نہیں گیا۔ اس کی مدر کے مطابق اس کے فرینڈز آج بھی نہیں ہیں، لیکن گھر میں آنے والے بچوں کے ساتھ، یعنی کہ جو فرینڈز کے بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے فرینڈز کے بچے، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کی مدر نے اس کو ساری بورڈ گیمز سکھائی ہیں، جن کو وہ بہت اچھے سے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مہمانوں سے بھی بہت اچھے سے ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی جو بچہ اتنا زیادہ روتا تھا کسی کے آنے پر، اب خوش ہوتا ہے۔ بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اب وہ میری بھی کافی کاموں میں ہیلپ کرتا ہے، جیسے کچن کے کاموں میں، یا مہمان آ رہے ہوں تو ٹیبل کو سیٹ کرنا، یہ سب وہی کرتا ہے۔ ان کو اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے۔ علی کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ علی کی کہانی سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر بچے کا صحیح وقت پر، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی ڈائیگنوزس کروا لیا جائے اور ساری چیزیں سمجھ لی جائیں کہ کس طرح سے ان بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ان کو انہی کے مطابق سکھایا جائے، تو یہ بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اوٹیزم تو کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ایک ڈیولپمنٹل لائف لانگ بیماری ہے، لیکن اس اوٹیزم کے ساتھ زندگی کو کس طرح سے اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر گزارا جا سکتا ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ بھی وہ سب کچھ سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے، اور جتنا ہو سکے دوسروں کی بھی مدد کریں۔ ہر ٹاپک کے اینڈ میں آپ کو کوئز ملے گا، جو کہ مدد کرے گا آپ کی پورے ٹاپک کو ریوائز کرنے میں، اور تھوڑی اور وضاحت بھی مل جائے گی۔ کوشش کریے گا کہ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کے کتنے آنسر صحیح آئے ہیں۔ کویسچن 1، آٹزم کیا ہے؟ اے ایک ذہنی بیماری، بی ایک نیورولوجیکل حالت، سی ایک عارضی مسئلہ، ڈی صرف زبان کا مسئلہ۔ جواب بی ایک نیورولوجیکل حالت۔ اس کی وضاحت: آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ذہنی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک نیورولوجیکل حالت ہے جو دماغ کی ترقی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ کسی شخص کی دوسروں سے بات چیت کرنے، تعلقات قائم کرنے اور دنیا کو سمجھنے کے طریقے کو متاثر کرتا ہے۔ اسپیکٹرم کا مطلب ہے کہ اس میں علامات کی شدت اور قسم بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ آٹزم کی علامات میں سے کون سی چیز شامل ہو سکتی ہے؟ نمبر اے بات کرنے میں مشکل، نمبر بی دوسرے بچوں سے بات چیت نہ کرنا، نمبر سی روزمرہ کے کاموں میں تبدیلی کی مشکل، نمبر ڈی یہ سب۔ جواب ہے نمبر ڈی یہ سب۔ اس کی وضاحت: آٹزم مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض بچوں کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جبکہ دوسرے بچوں کو سوشل انٹریکشن میں مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے کہ آنکھوں کا رابطہ نہ کرنا یا تکراری رویے دکھانا۔ روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کو برداشت نہ کرنا بھی آٹزم کی ایک عام علامت ہے۔ تو یہ تمام علامات آٹزم کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ آٹزم کے بارے میں یہ کون سی بات صحیح ہے؟ اے آٹزم ہمیشہ شدید ہوتا ہے، بی ہر بچہ آٹزم کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ دکھاتا ہے، سی آٹزم کی علامات ہر بچے میں مختلف ہو سکتی ہیں، ڈی آٹزم صرف لڑکوں میں ہوتا ہے۔ جواب سی آٹزم کی علامات ہر بچے میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی وضاحت: آٹزم کا تجربہ ہر بچے میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ بچے شدید چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بچوں میں علامات کم شدت والی ہو سکتی ہیں۔ آٹزم کے ساتھ ہر بچہ مختلف طریقے سے سلوک کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک جیسے رویے نہیں ہوتے۔ یہ اسپیکٹرم کی نوعیت ہے جہاں ہر فرد کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کویسچن 4، آٹزم کے آلات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اے بیماری کو مکمل طور پر ٹھیک کرنا، بی بچے کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد دینا، سی بچے کی شخصیت کو بدلنا، ڈی اس کی علامات کو مزید بڑھانا۔
جواب بی، بچے کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد دینا۔ وضاحت: آٹزم کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے، اس لیے علاج کا مقصد بچے کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ علاج کا مقصد بچے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مدد فراہم کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ بات چیت کی مہارتیں، سوشل سکلز اور زندگی کے مسائل سے نمٹنے کی صلاحیتیں بڑھانا۔ تھراپی، تعلیمی مدد اور ایک ساختی ماحول بچے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کوسچن 5، آٹزم کے بچوں کے لیے کون سی بات اہم ہوتی ہے؟ اے، بہت زیادہ اسٹرکچر اور روٹین۔ بی، روزانہ نئے تجربات کرنا۔ سی، دوسرے بچوں کے ساتھ فوراً انٹریکشن کرنا۔ ڈی، کھیلنے کے بغیر کام کرنا۔ جواب اے، بہت زیادہ اسٹرکچر اور روٹین۔ وضاحت: آٹزم کے بچوں کو زیادہ تر وہ ماحول پسند آتا ہے جہاں واضح روٹین اور اسٹرکچر ہو۔ اس طرح کے ماحول میں بچے زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں اور انہیں روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ اچانک تبدیلیاں یا روٹین میں بگاڑ ان کے لیے تشویش کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے اسٹرکچر اور روٹین دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوسچن 6، آٹزم کے بچوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اے، کوئی خاص علاج نہیں۔ بی، تعاون اور سمجھداری سے بھرپور ماحول۔ سی، دوسرے بچوں کی طرح کا سلوک۔ ڈی، ان کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دینا۔ جواب بی، تعاون اور سمجھداری سے بھرپور ماحول۔ وضاحت: آٹزم کے بچوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے آس پاس کا ماحول تعاون اور سمجھداری سے بھرپور ہو۔ جب خاندان، اساتذہ اور تھراپسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور بچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہتر ترقی کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے ایک پرسکون اور معاون ماحول بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے منفرد طریقوں سے زندگی گزار سکیں۔